मीरल सरकार और एएसपी अरसलान एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और मीरल सरकार कहता है खुश आमदीद डीएसपी, जबकि एएसपी कहता है मैं डीएसपी नहीं एएसपी हूँ। वो कहता है अच्छा अच्छा गलती हो गई, बस अंग्रेजी की ही तो गलती हुई है। खुश आमदीद एएसपी हमारे इलाके में। मीरल सरकार एएसपी को कहता है कि तुम्हारी गाड़ी अच्छी है। एएसपी कहता है मीरल सरकार को कि तुम्हारी भी अच्छी है। वैसे वो कहता है कि किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। वो कहता नहीं, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। सरकार की गाड़ी ही बड़ी पायदार होती है। मीरल सरकार जाने से पहले कहता है वैसे तुम्हारी सरकार हमारे ही पैसों पे चलती है। तुम्हारा थाना, तुम्हारे थाने की बिजली के बिल, तुम्हारे पेट्रोल के पैसे और तुम्हारे सिपाहियों के पैसे सब हम ही देते रहे हैं। फिर भी अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। ये कहकर मीरल सरकार वहां से चला जाता है और एएसपी बहुत गुस्से में अपने थाने की तरफ चल पड़ता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है मीरल सरकार अपने मुंशी से पूछ रहा होता है कि शौकत का क्या बना। वो कहता है कि शौकत अभी तक अपने घर नहीं पहुंचा। मीरल सरकार कहता है शौकत को तो मैंने खुद आजाद किया था, वो कहाँ गया। उसका मुंशी कहता है मुझे लगता है मीरल सरकार ने उसके साथ कुछ कर दिया है। मीरल को बहुत गुस्सा आता है, कहता है कि इसे मैंने कहा भी था कि इलाके में कुछ ऐसा वैसा नहीं करना, अब क्या होगा। मुंशी कहता है उसका बाप भी उसे ढूंढ रहा है। फिर मुंशी कहता है कि वैसे आप इतने परेशान क्यों हैं, वो तो एक मामूली सा बंदा है। वो कहता है मैं परेशान इसलिए हूँ कि नूरी को ना पता चले कि शौकत जो है गायब है, उसका कोई अता पता नहीं है, तुम कुछ करो। मुंशी कहता है ठीक है, मैं यूं कहूंगा कि उसके दोस्त गवाही देंगे कि हमने उसे मुल्तान की ट्रेन में बिठा दिया है और सब यही समझते रहेंगे कि वो मुल्तान रवाना हो गया है। मैं शौकत के बाप को ऐसे रास्ते पे चलाऊंगा जहां से उसका कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा, बस आपका रास्ता साफ रहेगा। एएसपी जब थाने में आता है तो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और सिपाही को कहता है कि एसएचओ और सब इंस्पेक्टर को मेरे थाने में बुलाओ। वो इनके सामने बिजली के बिल और गैस के बिल निकाल के बैठा होता है और कहता है कि ये सब अदा किसने किए हैं। मुझे पता लगा है कि मीरल सरकार ने इसके पैसे अदा किए हैं, थाने के बिजली के बिल और तुम्हारे पेट्रोल के पैसे सब उसी के सहारे सब कुछ चलता रह गया है। एसएचओ कहने लगा कि जी सरकार, हुकूमत के पैसे बहुत ज्यादा लेट आते थे, 10वें महीने जाके हमारा हिसाब होता था। इतने में जब हम इनसे पैसे लेते थे मीरल सरकार वगैरह से तो इनका मुंशी भी हमें तंग करने लग जाता था और पेट्रोल पंप के जो मालिकान है वो भी हमें तंग करते थे और बिजली वाले गैस वाले मीटर काटने आ जाते तो फिर हम क्या करते। वैसे भी हमने कौन से इनसे उधार लिया है, ये तो हमारा उनके साथ ताउन है, ये सब ताउन के पैसे हैं जो इन्होंने हमें अदा किए हैं। वो कहता है अच्छा कागजात में तो हुकूमत ने तुम्हें पैसे दे दिए हैं, चाहे लेट ही सही, फिर वो पैसे कहाँ गए। एएसपी मुंशी से पूछता है कि हाँ भाई तुम बताओ, ये हिसाब किताब का खाता तो तुम खुद ही करते हो ना, वो पैसे कहाँ गए। वो कहता है कि जनाब मैं ये पैसे बैंक से निकलवा के एसएचओ साहब को दे देता हूँ, फिर मुझे नहीं पता कि वो पैसे कहाँ गए। और एएसपी गुस्से से एसएचओ को देखने लग जाता है क्योंकि सारे यहाँ पर हिसाब किताब की हेरा फेरी यही एसएचओ ही कर रहा होता है और इसी वजह से थाना की ये हालत होती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सस्सी अपने घर में खाना बना रही होती है और सब खाना खा रहते हैं। सस्सी का भाई जीवन जो कि आजकल मीरल सरकार का बंदा बना होता है वो कुछ पैसे निकालता है अपनी जेब से और अपने बाप को देता है, कहता है अब्बा ये रख ले। कहते तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए। सस्सी भी यही पूछती है कि तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए। वो कहता है कि मैं आजकल मीरल सरकार के डेरे पे मजदूरी कर रहा हूँ, ये वैसी मजदूरी के पैसे हैं, मैंने मेहनत से कमाए हैं। इसके बदलते तेवर को देख के सस्सी और इसका बाप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि इसे क्या हो गया है। नूरी अपने कमरे में बैठी होती है कि एक मुलाजमा आती है और नूरी को कहती है कि बीबी साईं आपके कुछ मिलने आए हैं। नूरी कहती है क्या मेरी माँ आई है। वो कहती है नहीं, आपके अब्बा और मामा आए हैं। वो कहती है उन्हें कह दो कि नूरी मर गई है। वो कहती है क्या मैं ऐसे कह दूं क्या। वो कहती हाँ जाके कह दो। मुलाजमा कहती है कि नूरी बीबी आपके पास सरदारी बेगम आ रही है। सरदारी बेगम जब आती है नूरी के पास तो उसे एक लाल रंग की चादर पहनाती है। उसे कहती है कि हमारे यहाँ रिवाज है कि हमारी यहाँ कोई सोकन हो या कोई मेहमान, उसे यहाँ की रिवायत है, यहाँ पर चादर पहना जाती है और
نوری کہتی ہے کہ آپ اپنی سوکن کے لیے یہ لال رنگ کی چادر کا انتخاب کیوں کیا، کسی سفید رنگ کا کرتی۔ سرداری بیگم کہتی ہے کہ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں کے جو بھی رنگ ہیں وہ کچے رنگ ہے، پکا رنگ تو صرف میرے پاس ہے، کیونکہ یہاں کی ملکانی صرف میں ہوں سرداری بیگم، یہاں کا وارث صرف میرا بیٹا ہے، تمہیں یہاں کی مالکن بننے کے خواب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نوری کہتی ہے ویسے آپ سے پہلے یہاں پر چھوٹی سردارنی بھی یہاں کی مالکن ہونے کا دعویٰ کر چکی ہیں، پہلے آپ دونوں آپس میں فیصلہ کر لیں کہ یہاں کی مالکن کون ہے، پھر میں اس کی غلامی کے لیے حاضر ہوں۔ یہ سن کر سرداری بیگم وہاں غصے اور شرمندگی سے چلی جاتی ہے۔ نیکسٹ سین میں دکھایا جاتا ہے کہ ماسی بختے سسی کے گھر میں موجود ہوتی ہے اور سسی کہتی ہے کہ ماسی تو نے بس میرا ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، تو نے شور کوٹ میں شوکت سے رابطہ کرنا ہے اور اس کا پتہ کرنا ہے شوکت کے دوست اقبال کے پاس جا کے کہ شوکت خیریت سے ہے، بس تو نے مجھے اتنا بتا دینا ہے۔ وہ کہتی ہے کیا تو اسے پسند کرتی ہے، کیا تیری شادی ہونے والی ہے؟ وہ کہتی ہے چھوڑ ماسی بختے، تو نے ابھی یہ بات کسی کو نہیں بتانی، نہ ابا کو نہ جیون کو۔ وہ کہتی چلو ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تیری خوشی پہ ایک جوڑا لوں گی۔ سسی کہتی ہے ماسی تو فکر ہی نہ کر، تجھے ایک کیا میں تجھے 2 جوڑے دوں گی، بس تو میرا کام کر دے۔ وہ کہتی ہے تو فکر ہی نہ کر، بس تم سمجھ تیرا کام ہو گیا۔ ادھر میرا سرکار سسی کے خیالوں میں گم ہوتے ہیں، اسے بار بار سسی کا چہرہ ہی اس کے دماغ میں گھوم رہا ہوتا ہے اور وہ سسی کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ لڑکی تو میرے سر پر ہی چڑھ گئی ہے، مجھے لگتا ہے مجھے اس سے عشق ہو گیا ہے۔ وہ اپنے مزارے سے بات کر رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں بھی کس پتھر سے بات کر رہا ہوں جسے کسی کتے لڑانے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ اتنے میں جیون آ جاتا ہے اور اس کا مزارہ شور کرنے لگتا ہے، وہ اشارہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کون ہے؟ دیکھتے کہ جیون، وہ کہتا ہے آؤ جیون آؤ، تمہارا لیے تو بہت تعریف کرتا ہے میرا بندہ کہ تم بہت اچھا کام کرتے ہو۔ وہ کہتے ہیں جی میں آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا۔ وہ کہتا ہے اچھا تو یہ بتا تو ہر کام کر سکتا ہے اگر جو بھی میں تجھے کام کہوں؟ وہ کہتا ہے جی سرکار میں ہر طرح کا کام کروں گا، جیسے آپ مجھے کہیں گے میں ویسے کروں گا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تو پھر تو تیار ہو جا، تجھے سرحد پار جانا ہے، وہاں تجھے اس کام میں ہفتوں بھی لگ سکتے ہیں گھر واپس آنے میں۔ اچھا تو یہ بتا کہ تیرے گھر میں کتنے بندے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں ایک بوڑھا باپ اور ایک بہن ہے۔ وہ کہتا ہے تو ٹھیک ہے، جب تو اپنے کام پہ جانے لگے گا تو اپنے گھر والوں کو یہیں حویلی کے پچھلے کوارٹر میں شفٹ کر دینا ہے، کیونکہ تمہیں آنے میں بہت وقت لگ سکتا ہے، ہفتوں بھی لگ سکتے ہیں، تو وہ یہاں پر حفاظت سے رہ لیں گے۔ تھانے کا ایس ایچ او بیرل سرکار کے پاس پہنچا بیٹھا ہوتا ہے اپنے نمبر بڑھانے کے لیے اور وہ کہتا ہے سلام سرکار، آپ نے جو بھی کہا تھا اس اے ایس پی کے بارے میں کہ یہ جو مقابلے کے امتحان پاس کر کے آتے ہیں ان کا دماغ تو 7ویں آسمان پر ہوتا ہے، یہ تو کسی کو بھی نہیں سمجھتے، یہ اپنی ہی چلاتے ہیں۔ جیسا کہ اس نے کہا کہ یہ آپ کے کھانے کی دعوت کو قبول نہیں کر سکتا بلکہ آپ کو چائے پر بلا رہا ہے، یہاں کھانا نہ کھاتا چلو آپ سے مل ہی لیتا۔ ایسے جو کہتا ہے 2-4 سال تک اس کے ساری اکڑ نکل جائے گی۔ میرا سرکار کہتا ہے میں اتنا انتظار نہیں کر سکتا، اسے یہاں پر آنا ہی ہوگا۔ سب انسپیکٹر اے ایس پی کو اطلاع دیتا ہے کہ ہمارا ایک مخبر آیا ہے جمعہ خان، وہ آپ کو بتانا چاہتا ہے۔ اے ایس پی کہتا ہے اسے فوراً بلاؤ۔ جمعہ خان جب دفتر میں آتا ہے اور اے ایس پی کو بتاتا ہے جناب جمعرات کی رات کو یہاں سے کچھ بندے بارڈر پار ہونے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیا یہاں پر ہیومن ٹریفکنگ بھی ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے جی سرکار اور یہ کافی عرصے سے ہو رہی ہے۔ تب انسپیکٹر پوچھتا ہے کہ جناب یہ سب کون کام کر رہا ہوگا؟ اے ایس پی کہتا ہے ظاہری بات ہے کہ یہ با اثر بندے ہی کر رہے ہوں گے جو کہ یہاں علاقے کے لوگ ہیں۔ جمعہ خان جب واپس جانے لگتا ہے تو ایس ایچ او سے راستے میں مل جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جمعہ خان تم کیا یہاں پر خیریت سے آئے ہو؟ وہ کہتا ہے جی اے ایس پی کو سلام کرنے آیا تھا، آپ سے بھی میں وقت نکال کے آؤں گا ملنے کے لیے۔ اے ایس پی کی ماں اور بہنیں اس سے بات کرنے کے لیے بہت بےتاب ہوتی ہیں کیونکہ وہ اس سے بہت دنوں بعد بات کرے تو اس کی ماں کے پاس پوچھتی ہے کہ تم خیریت سے ہو نا بیٹا، تمہاری بہنیں تمہیں سلام کہہ رہی ہیں۔ پھر جب فون بند ہوتا ہے تو اس کی چھوٹی بہن کہتی ہے کہ اگلی دفعہ صرف میں بات کروں گی بھائی سے۔ دوسری بہن کہتی ہے کیوں میں کیوں نہ کروں؟ وہ کہتے ٹھیک ہے تم دونوں کو جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم دونوں بات کر لینا۔ بیرل سرکار اپنی دوسری بیگم کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے مجھے اتنی رات میں کیوں بلایا، صبح تک انتظار نہیں ہو سکتا تھا؟ وہ کہتی ہے آپ مرد بے وفا ہوتے ہیں۔
وہ کہتا ہے کہ کیوں، یہ تو صرف ایک دل ہی ہوتا ہے، تم پورے مرد کو ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ ہم بس میرے اس دل کی مرضی، وہ جو بھی کرے۔ اس دل کو مائل کرنے والے بھی تو تم عورتیں ہی ہوتے ہو نا، یہ تو پھر عورت کا ہی قصور ہے جو مرد کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ یہ کہہ کر پھر سرکار وہاں سے چلا جاتا ہے اور دوسری بیوی رونے لگ جاتی ہے۔ نوری اپنی ماں کو ملنے جاتی ہے اور جب وہ اپنے گھر جاتی ہے تو وہاں کی ملازمہ کو کہتی ہے کہ تم باہر کھڑو، میں اندر جا رہی ہوں۔ جب گھر میں جاتی ہے تو وہ کہتی ہے اماں تو مجھے بھول ہی گئی ہے، تو میرے ملنے کیوں نہیں آئی؟ وہ کہتی ہے بیٹا تو پتھر ہی بن گئی ہے۔ وہ کہتے نہیں ماں، کبھی پتھر نہیں بن سکتی، میں تمہیں بہت یاد کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر نوری اپنی ماں کے گلے لگ کر رونے لگ جاتی ہے۔ سسی کا باپ جانے لگتا ہے، وہ کہتا ہے بیٹا میں اسکول جا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے ابا تو اسکول کیا کرنے جا رہا ہے؟ وہ تو ایک عرصے سے پیرے سرکار نے اپنا گودام بنا رکھا ہے۔ اتنے میں ماسی بگتے آ جاتی ہے۔ وہ اس سسی کا باپ کہتا ہے کہ ماسی تمہیں میں نے ایک کام دیا تھا، کیا وہ کام ہوا؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہاں تمہارا پیغام مجھے پہنچ چکا ہے، وہ بھی ہو جائے گا۔ ویسے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کوئی اپنی بیٹی کے لیے کوئی آس لگا کے بیٹھا ہو۔ کہتا ہے کیا؟ اچھا کوئی۔ اتنی دیر میں سسی آگے بڑھ کے ماسی بگتے کو پکڑ لیتی ہے۔ وہ کہتی ہے آ ماسی میں تجھے کچھ پلاتی ہوں، چائے پلاتی ہوں۔ کہتی نہیں پہلے میں ٹھنڈا پیوں گی، وہ بھی لیموں والا، پھر میں چائے پیوں گی۔ اے ایس پی اسکول کے چوکیدار کو کہتا ہے کہ اب تمہیں ہم گرفتار کریں گے کیونکہ یہاں پر رات میں جوا اور نشے ہوتے ہیں یہاں پر، کیا یہی کام کر رہے ہو تم؟ اسی کے لیے چوکیداری کر رہے ہو؟ جبکہ وہاں کا ہیڈ ماسٹر جو کہ ریٹائر ہوتا ہے سسی کا، وہ کہتا ہے جناب اسے آپ گرفتار نہ کریں، اس کا کیا قصور ہے؟ یہاں پر جو بھی کام ہو رہا ہے پیرس سرکار کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کام اس کے علم میں تھا۔ وہ کہتا ہے ویسے میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ حادثہ یہ آپ کی ٹانگ کیسے ہوا؟ وہ کہتا ہے بس یہ کسی حادثے میں ہو گیا تھا، اس لیے میں نے جلدی ریٹائرمنٹ لے لی۔ ویسے میری بیٹی پڑھی لکھی ہے، میں چاہتا تھا کہ میری بیٹی یہاں اسکول میں لگ جائے لیکن پھر سرکار کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ وہ کہتا ہے آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے کچھ دوست ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہیں، آپ کی بیٹی کا کیس جلد ہی فائل ہو جائے گا اور آپ کی بیٹی یہاں کی اچھی ٹیچر لگ سکے گی۔ ماسی بختیں سسی کو بتاتی ہے کہ شوکت کا دوست اقبال بتا رہا تھا کہ شوکت تو یہاں پہنچا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے دوسرے دوستوں نے کہا ہے کہ انہوں نے شوکت کو ملتان جانے والی گاڑی میں بٹھا دیا تھا۔ سسی یہ سوچ کے پریشان ہو گئی یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ نوری ماں کے گھر سے واپس حویلی جا رہی ہوتی ہے کہ راستے میں اے ایس پی اسلان گاڑی روکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کسی دوسرے راستے سے جائیں، یہاں پر مسافر بس کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے۔ نوری اس ڈرائیور سے پوچھتی ہے یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے یہ اس علاقے کا نیا اے ایس پی ہے، سنا ہے کہ یہ بہت ہی سخت اے ایس پی ہے، اس نے اس علاقے کا ابھی چارج سنبھالا ہے۔ جیون اپنے ابا اور سسی کو بتاتا ہے کہ مجھے پیرس سرکار نے کوئی کام دیا ہے، میں وہیں جا رہا ہوں اور مجھے بہت ہفتے بھی لگ سکتے ہیں، اس لیے پیرس سرکار نے کہا ہے کہ آپ حویلی میں شفٹ ہو جائیں ان کے پچھلے کوارٹر میں، یوں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ سسی بولتی ہے کہ ہمارا اپنا گھر ہے چاہے چھوٹا ہی صحیح، ہم کیوں پیرس سرکار کی حویلی میں جائیں؟ جبکہ جیون کہتا ہے تم لوگوں کو میری طرف کی برداشت نہیں ہے، اب پیرس سرکار کی وجہ سے مجھے بازار میں لوگ سلام کرتے ہیں، میں اب ترقی کروں گا۔ یہ سب دیکھ کے سسی اور اس کا باپ پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ دوسری طرف بارڈر پر جیون اور دوسرے بندے پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ ان کا ایک بڑا سربراہ کہتا ہے کہ ہم یہاں ابھی اشارہ ہوگا پھر ہی ہم دوسری طرف جائیں گے، یہ رینجر کا علاقہ ہے۔ اتنے میں پولیس والوں کی طرف سے لائٹ ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے بندوں کے ذکر کوئی اشارہ ہے۔ اتنے میں اے ایس پی ارسلان ان کے سر پہ پہنچ جاتا ہے اور سب کو پکڑ لیتا ہے اور جیون جھاڑیوں میں چھپنے لگتا ہے۔ اے ایس پی ارسلان اسے دیکھ لیتا ہے، وہ کہتے ہیں کون ہے یہاں پر، لیکن جیون وہاں سے نکل کر بھاگنے لگ جاتا ہے اور اے ایس پی جس کے پیچھے بھاگتا ہے اسے گولی مار دیتا ہے اور جیون زخمی ہو کے گر جاتا ہے۔ یہیں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے۔ اگر یہ آپ کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔